हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार खोड़ो की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे साथ नहीं है, उम्मीद है कल ज्वाइन कर लेंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा हुआ था। आपको याद होगा गुज़िश्ता माह जब कराची में अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा हुआ था, तो उस जलसे की हाईलाइट जो है वो ये जलसा तो शायद ना बनी, मगर वो ज़रूर बना कि पुलिस ने एक निजी होटल पर छापा मारा था और जो कैप्टन सफदर हैं, मरियम नवाज़ के हस्बैंड, उनको ले गए थे और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कायद के मज़ार का तक़द्दुस पामाल किया है। ये मुकदमा जो है उसके एक हफ़्ते बाद दर्ज हुआ था। पुलिस पहले ये दर्ज करने को तैयार नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि उसके लिए या तो कायद-ए-आज़म बोर्ड दरख्वास्त दे, जो दी भी, लेकिन आपको पता है कि पीटीआई जो हुक्मरान जमात है वो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थी कि मुकदमा दर्ज हो। जो वज़ीर बहरी अमूर हैं अली ज़ैदी, उन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा था कि अगर पुलिस ने सुबह तक पर्चा दर्ज नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा और वो कैबिनेट में उठाएंगे और आईजी को तब्दील करवा देंगे। कैबिनेट में तो मामला नहीं उठा, मगर आईजी सिंध आईजी उठ गए, मामला नहीं उठा, मामला नहीं उठा मगर आईजी उठ गए, जिससे एक बड़ा मामला क्रिएट हो गया। और ये ख़बर आई कि आईजी को कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी से चंद घंटे पहले अलग सुबह जो है उनके घर से मुबैना तौर पर उठाया गया और जाकर के एक हसास जगह पर उनको रखा गया और उस वक्त छोड़ा गया जब उन्होंने इस मुकदमे की मंजूरी दी। ये मुकदमा वक़ास अहमद नामी एक शख्स ने दर्ज कराया, जो नेफ्यू हैं कराची के, जो पीटीआई के सदर हैं अलीम आदिल शेख के। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस भी सामने आई कि अलीम आदिल शेख ख़ुद पुलिस को कह रहे हैं कि आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। बहरहाल मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस होटल पे चली गई, उन्होंने उठा लिया। उसके बाद चंद घंटे बाद कैप्टन सफदर की ज़मानत हो गई, मगर मुकदमा वहीं रहा। और जो आईजी का मामला था वो इस कदर बढ़ा कि सिंध की जो पुलिस के हायरकी है, उन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी एहतजाजन, ये कह कर के कि अगर पुलिस की कमान की इस तरह तजलील होगी तो वो शायद काम नहीं कर पाएंगे इस सारी सूरत हाल पर, जिस पर आला तरीन सतह पर नोटिस लिए गए। जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बात की और कहा कि वो इस वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। वो इंक्वायरी 3 हफ़्ते होने को आए हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। एक जो 10 दिन में मुकम्मल होनी थी, मगर अभी भी वो पेंडिंग है। उम्मीद यही है कि आज कल या 3-4 दिन में उसका फ़ैसला आ जाएगा। और सिंध हुकूमत ने भी अपनी एक इंक्वायरी बिठाई, जिसमें 5 वज़रा जो हैं सूबाई, उनको शामिल किया गया है। उसकी भी कुछ सिटिंग्स हुई हैं, मगर मेरी जो बात हुई है वो सिंध की कमेटी कहती है कि जब तक पहले वड्डी और असली जो इंक्वायरी है उसका फ़ैसला नहीं आ जाता तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी इनकी मुद्दत जो है वो 30 दिन की है, जो कि 21 नवंबर को ख़त्म हो रही है। तो देखते हैं कि क्या होगा। मगर आज जो पुलिस ने इस मुकदमे को बी क्लास कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि जो कुछ इस ये जो मुद्दई वक़ास अहमद साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे कि जी कैप्टन सफदर ने मज़ार का तक़द्दुस पामाल किया और जब उन्होंने उन्हें रोका तो उन्हें जान से मारने की कैप्टन सफदर और उनके हामियों ने धमकी दी। अब पुलिस ने बाद में जो इन्वेस्टिगेट किया उससे पता ये चला कि ये जो मुद्दई हैं वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पर मौजूद ही नहीं थे, बल्कि कहीं और थे। पुलिस ने तहकीकात के लिए भी मुद्दई को कई दफ़ा नोटिस भेजे, फ़ोन भी किए, मगर वो हाज़िर नहीं हुए, जिसके बाद मजबूरी के तौर पर आज पुलिस ने ये मुकदमा जो है बी क्लास कर दिया। अब ये कोर्ट में जाएगा जहाँ से कैप्टन सफदर की ज़मानत हुई है, और वहाँ इस्तदा यही होगी कि इस FIR को या इस मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाए। अदालत पर ये मुनहसर है कि अगर वो चाहे तो ये ऑर्डर कर सकती है कि जिसने मुकदमा कराया, अगर ये झूठा मुकदमा था तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा हो सकता है। या तो अदालत कहे, या ये है कि कैप्टन सफदर जो हैं, जो इसमें मुतासर हैं, वो एक दरख्वास्त दे दे पुलिस को कि उनके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा बनाया गया था, लिहाजा अगर काउंटर FIR करनी है या मुकदमा करना है वक़ास अहमद के ख़िलाफ़ तो वो कर सकते हैं। अभी तक सूरत हाल तभी वाज़ेह होगी जब कोर्ट के सामने पुलिस की दरख्वास्त काबिल गौर आएगी। इस पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक बज़ाहिर
پرائیویٹ شہری کی جانب سے درخواست دی گئی. اچھا, اس پہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے نہ صرف پی ٹی آئی متحرک ہو گئی بلکہ حساس ادارے بھی متحرک ہو گئے, حالانکہ پرائیویٹ شہری کی درخواست تھی. پرائیویٹ شہری چمپت ہو گیا اس کے بعد, پھر اس کی شکل نظر نہیں آئی. لیکن یہ ہے کہ اوور ایفیشنسی میں تھوڑی سی اوور کلنگ ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وقاص بھائی جو ہیں ان کا تو کچھ نہیں گیا, وہ تو ایک عام آدمی ہیں, غائب ہو گئے. ان کی مفروضے کے بلبوتے پہ, ان کے تصوراتی معاملے کے بلبوتے پہ, پولیس کے ورژن کے مطابق کہ جی مجھے قتل کی دھمکی دی گئی کہ میں اس وقت مزار قائد پہ موجود تھا, حالانکہ وہ سپر ہائی وے پہ موجود تھے. ان کے مفروضے کی بنیاد پہ اتنی بڑی کارروائی ہو گئی ملکی تاریخ میں آئی جی صاحب کا, یہ جو واقعہ آپ نے بتایا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو بھی انکوائری آئے گی سامنے, بھلے وہ کور کمانڈر کراچی کی جو ٹیم ہے وہ کر رہی ہے یا سندھ حکومت کی ٹیم کر رہی ہے, بیسیکلی اس میں ہوگا کیا؟ اس لیے کہ مدعی تو نکل لیا, بالکل مدعی سست, گواہ چست ہے. تو گواہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اتنا جذباتی مظاہرہ کیوں کیا ایک عام شہری کی درخواست پہ, اور جب کر ہی لیا تو اب اس کو ایک فیس سیونگ والے کنکلوژن پہ کیسے پہنچایا جائے گا, بہت مشکل ہے, یہ میں جاننا چاہوں گا. اور اگر فیس سیونگ اس میں نہیں ہوتی تو جنہوں نے بھی ضرورت سے زیادہ جوش دکھانے کی کوشش کی اس پورے قصے میں, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے, جو کہ وہ سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ اصل میں یہ فیض صاحب کا یہ پورا مقدمہ جو ہے, یہ فیض صاحب کا یہ جو ہے وہ شعر ہے, اس میں یہ بند ہوتا ہے. تو اب یہ بغیر فسانے کی جو بات ناگوار گزری ہے, اس کا مداوع کیا ہوگا؟ اس لیے کہ بہت سارے اداروں کی شہرت کو بٹا لگا ہے, بالکل بہت سارے لوگوں کے بارے میں کوسچن اٹھے ہیں دوبارہ کہ بھیا اس مقدمے میں آخر ایسی کیا بات تھی. آرٹیکل 6 یا باقی جو آرٹیکل ہیں ان کے تحت تو اتنی پھرتیاں نہیں دکھائی جاتی. ایک معمولی شہری کی طرف سے جس کا کوئی نہ واسطہ نہ لینا, اس نے پتہ نہیں کسی کے کہنے پہ کیا کیا ہوگا, اتنی جو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ ہوئی اور نتیجہ اب آپ کے سامنے زیرو کی شکل میں ہے, تو اس کا جواب کون دے گا؟ پتہ نہیں, بڑا حساس تجزیہ کیا آپ نے ویسے. لیکن جو پولیس سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلی یہی تو آئی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس مقدمے کا یہی حشر ہوگا, اس لیے اس ایف آئی آر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر انہیں یہ باور کرانے کے لیے اٹھایا گیا اور پھر کہیں لے جا کر کے بٹھایا گیا اور کہا گیا, ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو پولیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھیے جی, یہ جو ہم نے درخواست دی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پہلے ہی ٹھیک کہہ رہے تھے, تو پہلے آپ مان لیتے. یا جو طریقہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے مزار کا جو بورڈ ہے, انہوں نے جو درخواست دی, اگر اس کے بنا پر یہ آپ کیس کرتے, چلے وہ تو ہو گیا نا, وہ تو ہو گیا, جس کے پاس جتنی عقل تھی اس نے استعمال کر لی, بالکل ٹھیک ہے. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے ڈرامے میں جنہوں نے یہ ساری چیزیں ایک مضحکہ خیز لطیفے میں تبدیل کر دیں, کیا ان کے نام سامنے آئیں گے؟ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ میں بھائی اتنا چھوٹا سا میں دیکھیں, جب اگر ایٹ دی ہائیسٹ لیول چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی انکوائری کریں گے, اور یہ انکوائری کا نتیجہ آنا, اور آئی ایم شور وہ کر رہے ہوں گے, اور وہ چیز سامنے آئے گی, تو آنی چاہیے نا. مگر اس لیے کہ یہ بیسیکلی اگر میں اس سندھ حکومت کی جو رپورٹ ہے, حالانکہ میں نے نہیں دیکھی نہ آپ نے دیکھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ پولیس کی رپورٹ آئی ہے کم و بیش اسی طرح کی حکومت کی رپورٹ ہوگی, اس لیے کہ وہ بھی تو پولیس فائنڈنگ پہ ہی بیس کرے گی صوبائی حکومت بھی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آرمی چیف کی کمیٹی کی جانب سے جو رپورٹ آئے گی اس میں کیا ایسا نیا پہلو آئے گا کہ جو سندھ پولیس کی نظروں سے چوک گیا ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ تو فوج کر رہی ہے نا انکوائری, اور کیونکہ الزام یہ لگا ہے کہ رینجرز کے اور ایک حساس ادارے کے دونوں کے کرنلز جو ہیں وہاں گئے اور انہیں اٹھا کر کے لے کے آئے اور سیکٹر کمانڈر کے آفس لے جایا گیا. تو ظاہر ہے وہ تو پولیس کے بیانڈ پولیس ہے نا. اسی لیے بلاول بھٹو نے درخواست بھی آرمی چیف سے کی تھی کہ کیونکہ ایسے شبہات
اٹھ رہے ہیں یا الزامات لگ رہے ہیں کہ اس میں رینجرز اور ISI انوالو ہیں، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ انکوائری کریں، جس پہ انہوں نے ایگری بھی کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون جائے گا، یا تو پولیس کا، آپ کو پتہ ہے پولیس کے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو تب بھی نیچے والا ہی جاتا ہے، مگر فوج کے کیس میں ذرا سا ڈیفرنٹ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کیس کی، جو کہ کیس ہی نہیں تھا، ہاں اگر واقعی شفاف انکوائری ہو جائے تو اس سے اداروں کا امیج بہتر ہی ہوگا۔ بالکل، کہ صاحب ایسا نہیں ہے، ہماری طرف سے بھی انسان غلطی کرتے ہیں لیکن پھر انہیں ہم سزا بھی دیتے ہیں، ہم انہیں پکڑتے بھی ہیں۔ میں بطور پاکستانی شہری یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شفاف انکوائری نہ صرف شفاف ہو بلکہ میرے آپ کے سامنے بھی آئے۔ میری خواہش دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ ادارے اگر اتنے ہی سیریس ہوتے تو اس طرح کی نان سیریس نہیں، لیکن ہم ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا، نہیں بالکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں، بھیا آپ ہی کے مفاد میں ہے، یہ آپ ہی کے امیج کے لیے بہتر ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس وقت سوال امیج کا نہیں ہے نا، اس وقت تو سوال ہوتا ہے کہ بابا کس کا اوپر ہوگا۔ تو بابا جب اوپر ہوگا تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بابا اوپر ہوا تھا بگٹی والے، بالکل، تو آج آپ دیکھ لیں کیا حشر کیا حشر۔ لیکن مسئلہ یہی ہے نا سر کہ اب اتنے ہائیسٹ لیول پر انکوائری آرڈر ہوئی ہے تو امید کوئی نہ کوئی پازیٹیو، کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور آئے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سندھ پولیس کے اندر جو بددلی پھیلی وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کم از کم منیمم کچھ نہ کچھ جو آنا چاہیے، ورنہ اگر دوبارہ سے سندھ پولیس نے یہ کہہ دیا کہ جی اب ہم لمبی چھٹی پہ جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا، تو ظاہر ہے پھر کنفرنٹریشن بڑھے گی، پھر جو ہے اور لوگ سوال پوچھیں گے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ ادارے نہیں، اب وہ نہیں جائیں گے، اب وہ اگر ایون رپورٹ نہیں بھی آتی نا تب بھی لمبی چھٹی پہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ کئی دن گزر گئے ہیں، غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کل اس سے آدھا بھی واقعہ ہوا نا تو پھر ببال ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس امید پہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ چیف صاحب کی جو انکوائری ہے اس کی رپورٹ سامنے آئے گی، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، کم از کم ہمیں نہ بتائیں تو بلاول صاحب کو ہی بتا دیں۔ نہیں، ہمیں بھی بتائیں یار، اس لیے باقی چیزیں سب بتا دی گئی ہیں۔ قائد اعظم کے مزار پہ جو افسانہ ہوا اس سے لے کے اور اب تک، تو رپورٹ بھی بتائیں۔ اور یہ ضرور اس میں لیسن ہے کہ نامناسب تھا جو کچھ کیا کیپٹن صفدر نے، مگر کسی چیز کو اتنا بلون اپ کر دینا کہ بعد میں آپ کے کنٹرول میں بھی وہ چیز نہ رہے یا آپ جسٹیفائی نہ کر پائیں، تو ایسے مقدموں کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج پولیس نے کیا۔ اور پولیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان دی اینڈ، نہیں، پولیس اس پورے معاملے اسمارٹ نکلی نا، دیکھیں نا۔ بالکل، وقفہ لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ایک بیان وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے دیا ننکانہ صاحب میں، جس پر خاصا شور اٹھا۔ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ANP کے خلاف جو دہشت گرد کارروائیاں ہوئی تھیں وہ شاید اس وجہ سے ہوئی تھیں کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی تھی، اور یہی چیز کو لے کر انہوں نے PDM کو بھی متنبع کیا تھا کہ اگر ایسی بات کریں گے تو طالبان شاید آپ کو بھی نشانہ بنا سکیں۔ بہت غیر مناسب بات تھی۔ جو ANP کے رہنما ہیں خصوصاً افتخار حسین شاہ صاحب، انہوں نے اس بات کا خاصا اس بات پر ریاکشن دیا تھا اور کہا تھا کہ ANP عوامی نیشنل پارٹی کی جو شہادتیں ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، ان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی، ڈی گریڈ کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ حکومت نے ریئلائز کیا، اور آج جو ہے وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر دفاع جو ہیں دونوں ANP کے مرکز گئے اور انہوں نے اس بیان کے اوپر معذرت کی۔ وہاں کیا ہوا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ANP کے سیکریٹری اطلاع زاہد خان صاحب۔ زاہد بھائی بتائیے کہ یہ لوگ جب آئے تو کیا ہوا وہاں پر؟ دیکھیے عزیز صاحب، آپ کو علم ہے کہ یہ جو بیان دیا گیا تھا یہ تو ایسی بنڈے سے مذاق کیا ہوا تھا کہ 2008 میں آپ کو علم ہے کہ جب NP حکومت میں آئی تو ہمارے صوبہ تقریباً دہشت گردوں کے قبضے میں تھا، وہاں پہ حکومت کی کوئی ریڈ کہیں بھی نہیں چل رہی تھی، یہاں تک کہ ہمیں تو عزیز صاحب آپ لوگوں کو دونوں وسید اللہ صاحب اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بننے سے کے بعد پہلے سے ہمیں تو غدار ہی تھے،
और आज तक गद्दार चले आ रहे हैं। लेकिन जब 2008 में हम आए तो स्वात में और जिन इलाकों में पाकिस्तान का झंडा उतार दिया था, उस झंडे को लगाने के लिए हमने कुर्बानियां दी और हम स्टेट के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े, जिसमें हमारा 1200 हमारे कारकुन और लीडरशिप शहीद हो गई। हमारा ऐसा बहुत कम घर होंगे जिसका कोई नुकसान न हुआ हो। पहले इब्तिदा में अगर आपको याद होगा तो स्पेंडियार उली खान साहब पे खुदकश अटैक हुआ, लेकिन उसके गार्ड्स ने हिम्मत किया और वो बेचारे अच्छा ये सब तो ज़ाहिर तारीख का हिस्सा है जाहिद साहब, जिसपे हम फख्र कर सकते हैं। आज जब वो दोनों आए गुजरा तो फिर क्या हुआ? चाय वाय पी, बिस्कुट थे, बात हुई, क्या हुआ? जी बिल्कुल, आप इसलिए जब उन्हें ये स्टेटमेंट दी तो हमें बहुत हैरत भी हुई और अफसोस भी हुआ, और हमें तो इस पे हुआ कि जी हमने तो इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हमने तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े थे स्टेट के साथ मिलकर। क्या हमारी पॉलिसी स्टेट के खिलाफ थी कि हम दहशतगर्दों की, या उस वक्त पॉलिसी रियासत की कोई और थी और हम कुछ और समझ जा रहे थे? इसलिए जब इसने बयान दिया और साथ थ्रेट किया मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को कि जी ये ऐसा होगा, तो ऐसा लगा कि शायद ये रियासत की पॉलिसी, इसलिए हमने रियासत से मुतालबा किया कि इसकी वजाहत करे और ये बंदा फौरन इस्तीफा दे दे और आप लोग इंक्वायरी करके कौम के सामने लाए। तो चूंकि उसकी वजह से आज कल से इन लोगों का प्लानिंग था और हमें मैसेज आए थे कि हम आपके पास आते हैं और हम इसकी वजाहत भी करते हैं और माजूरत भी करते हैं। तो आपको पता है कि पुख्तनों का एक रिवायत है और बादशाह खान बाबा का जो मरकज है वो सारे पुख्तनों का घर है। तो उसमें आज ये दो आ गए थे, उसके एक सूबाई वजीर भी साथ था। उसने कहा कि जी हमने तो ऐसा नहीं सोचा था या ऐसे नहीं किया था। बहरहाल उसने कहा कि हम माजूरत करते हैं और हम इनपी की कुर्बानियों को और पुख्तनों की भी कुर्बानियों को हम सलूट करते हैं और हम हमारे जो बयान था वो उस पर हम बहुत माजूरत करते हैं और पूरा जो पुख्तून है उनसे भी हम माफी चाहते हैं। लिहाजा आप हमें इन जो आप लोगों को जो दुख हुआ, जो तकलीफ हुई है, इसके हम माजूरत करते हैं। तो चूंकि वो हमारे पास आए थे तो पुख्तूनों का एक रवायत है कि कोई किसके घर जाए और वो माजूरत करे, वो अपनी माफी मांगे तो उसको माफ करते। इसलिए हमारी लीडरशिप सारे जो हमारे लोग थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप आए हैं और अपने उस पर जो बयान हैं उस पर पशेमान है और आप लोग माजूरत करते तो हम कबूल करते। मेरा ख्याल है हमारे बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं मौजूदा हुकूमत से, लेकिन ये बहुत अच्छा जेस्चर है, इसलिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में माजरत क्या वो तो डट जाते हैं अपनी गलत बात पे भी, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है ये एक सेहतमंद रिवायत। बिल्कुल। और जाहिद भाई ये तो एक हिस्सा था, दूसरा हिस्सा पीडीएम के मुतालिक भी यही बात की गई थी, तो क्या उन्होंने उस हवाले से भी कुछ कहा? बिल्कुल, देखिए हमने भी उनको यही कहा कि देखिए आपने एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त पीडीएम का एक तहरीक चल रही है और आपने उसको डराने और धमकाने के लिए बात की, तो उसने कहा हमारे बिल्कुल ये सोच नहीं था, हमारे बिल्कुल ये ऐसा ख्याल नहीं है। लेकिन हम अभी भी ये कहते हैं कि भाई उनसे भी पूरा पीडीएम के और सारी पॉलिटिकल पार्टी जिसका भी नाम लिया नहीं भी लिया तो माजूरत करे, क्योंकि ये जंग कौम की जंग थी, ये दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा कौम की जंग थी। इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐसे किया, हाँ कुर्बानियां हमने दी या पीपल पार्टी ने दी वो अलग है। आपको याद होगा 2013 में, वो मैं पुरानी बातों में नहीं जाता हूँ, ये लोग इलेक्शन लड़ते रहे और हम अपनी शहीदों के जनाजे उठाते रहे, तो हमने तो कुर्बानियां दी। तो इस पर हमें अफसोस हुआ कि क्या हम इसी मुल्क में ऐसे हमारे हुक्मरान हैं या ऐसे हमारी पॉलिसी है या ऐसे सियासतदान है कि वो जो सही काम हो उसको भी गलत साबित करने। तो अब मामला खत्म हो गया, तो हमारी तरफ से बिल्कुल खत्म हो गया और हमने ये उनको कहा कि जी ये बेहतर ये होगा कि आप ने जो बयान दिया पीडीएम के हवाले से उसको भी आप वजाहत कर दें और उसकी भी आप माफी मांगे, क्योंकि कोई भी इस पाकिस्तान में जो गद्दारी के लेबल थे ये खत्म होने चाहिए। हर एक मुहिब वतन है, लेकिन सोच और फिक्र में फर्क हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई गद्दार है, कोई किससे मिला हुआ। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब हमसे बात करने का। और बहुत अच्छी बात ये है कि पहली दफ़ा एक अच्छा जेस्चर हमने देखा और सियासत की खूबसूरती यही है कि माफ़ी मांगने से तो कद ऊँचा होता है। एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अमेरिका, जहाँ जो बाइडन साहब और प्रेसिडेंट इलेक्ट तो हो गए हैं, मगर पाकिस्तान के साथ क्या रवैया इख्तियार करेंगे सब बता दो, सब बता दो, पहले ही बता दो।
ویلکم بیک. تقریباً پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ٹرمپ ہار گئے ہیں اور بائیڈن اور کملا ہیرس کا جوڑا ہے وہ جیت گیا ہے. ٹرمپ صاحب کو نہیں معلوم ہے تو وہ غصے میں اب کیا کریں. 2 دن تو وہ گولف کھیلتے رہے. جی بالکل. آج انہوں نے ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ اپنے جو وزیر دفاع ہیں مارک ایسپر ان کو بذریعہ ٹویٹ فارغ کر دیا کہ بھئی تو نکل. اب اس کے بعد پتہ نہیں اگلے 11 ہفتے میں کس کس کی باری آنے والی ہے. حتیٰ کہ جو ریپبلکن ان کے ہیں سابق صدر مثلا جارج بش ہیں ان تک کو پتہ ہے کہ بائیڈن جیت گیا اور انہوں نے بائیڈن کو مبارکباد بھی دے دی ہے, لیکن ٹرمپ کو نہیں پتا. کچھ جو ہیں ریپبلکنز جو کانگریس میں ہیں وہ اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ استاد لگا رہے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا, تجھے انصاف ملے گا, مجھے کیوں نکالا کا ایک نہ ایک دن مداوع ہو جائے گا. یورپی یونین والے مبارکباد دے چکے ہیں, بیشتر ممالک مبارکباد دے چکے ہیں. چین اور روس نے البتہ ابھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ غیر سرکاری نتائج ہیں تو جب تک آفیشلی کنفرم نہیں ہو جاتا کہ بائیڈن صاحب جیت گئے تو ہم مبارکباد دے دیں اور بعد میں بستی ہو جائیں, کیا فائدہ. تو اس لیے چین اور روس جو ہیں انہوں نے ایک معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, جن کی ٹرمپ کے ساتھ اچھی پٹی فٹنگ چل رہی تھی, بقول عمران خان کے ہم مزاج بھی تھے دونوں, انہوں نے آج ایک ٹویٹ دیا ہے مبارکباد کا جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے لیے. اب وہ جو ہے ٹویٹ ہے تو انگریزی میں, لیکن میری انگریزی چونکہ کمزور ہے اس لیے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کانگریچولیشنز جو بائیڈن اینڈ کملا ہیرس, look forward to President-elect Biden's global summit on democracy and working with him to end illegal tax havens and stealth of nations' wealth by corrupt leaders. We also continue to work with US for peace in Afghanistan and in the region. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ میں کیا لے کے آؤں بازار سے. ہم نے کہا کچھ بھی لے آؤ, تو وہ کوکا کولا بھی لے آیا اور شکرکندی بھی لے آیا. دونوں کا کمبینیشن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں مدیحہ افضل, بروکنگ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی تحقیقاتی ادارہ ہے, اس میں ریسرچ فیلو ہیں. تھینک یو کہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. یہ بتائیے کہ ایک تو عمران خان کی ٹویٹ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جی ٹیکس ہیونز جو لیگل ٹیکس ہیونز ہیں ان کو اگر آپ نے ختم کیا تو ہم آپ سے تعاون کریں گے, اور افغانستان پہ تو ظاہر تعاون کریں گے. تو دونوں کا جوڑ کیا ہے؟ اور دوسرے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو ہم 73 سال سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ڈیموکریٹس آتے ہیں تو وہ پاکستان کے اتنے حق میں نہیں ہوتے, ریپبلکنز آتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں, یہ 21ویں صدی 2020 میں یہ کانسیپٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے یا اب بھی ویلڈ ہے؟ جی thanks for having me on. First, عمران خان کے ٹویٹ پہ, ٹویٹ oddly specific تھا. اگر آپ سارے ورلڈ لیڈرز جنہوں نے ابھی تک کنگریچولیٹ کیا ہے ان سے کمپیئر کریں تو ایکسٹریملی اسپیسیفک, ناٹ ریئلی وارم اینڈ ناٹ براڈ. یعنی کہ پاکستان کی ریلیشن شپ اگر امریکہ کے ساتھ ایک براڈن کرنا چاہتا ہے, یہ ریلیشن شپ کو بہت اسپیسیفک اور کر دیا ہے. یہ آئی تھنک پرائمرلی ایک ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ٹارگیٹڈ تھا. اینڈ سو آئی ایم شیور کہ جو بائیڈن بھی اور کاملا ہیرس بھی ابھی پزلڈ ہیں کہ اس ٹویٹ کا کیا مطلب ہے. آئی تھنک ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کیئرز اباؤٹ ڈیموکریسی, اباؤٹ کرپشن, اینڈ یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ہی کیئرز اباؤٹ افغانستان. تو افغان پیس پروسیس کنٹینیو ہوگا. بٹ اس کے بیانڈ US پاکستان ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اگر آپ کمپیئر کریں افغانستان اور انڈیا کے لیڈرز کے ٹویٹ سے تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. So I think that is the first thing. In terms of Democrats versus Republicans, یہ سرٹنلی ایک پرسیپشن ہے, اور اس میں ایک کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ڈیموکریٹس کہ ریپبلکنس کی جو پاکستان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ یوزلی افغانستان کی وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ یوزلی ایک اچھی ریلیشن شپ پاکستان کی ملٹری کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. So that is quite notable. I think کہ obviously Biden جو ہے وہ ایک اوباما بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے he brings baggage. ایک relationship was not great
2008 to 2016, تو وہ بیگیج بائیڈن ول برنگ. لیکن اٹس امپورٹنٹ کہ عمران خان given the fact کہ وہ نئے ہیں, right, so you know اس وقت زرداری was in power and then Nawaz Sharif was in power, I mean PPP and PMLN, so the fact that Imran Khan is a new leader, he should try to get rid of that baggage and move on a new platform, actually building on جو relationship Trump کے ساتھ تھی, اس relationship کو build on کر کے اور broaden کیا جائے in a new Biden administration. تو یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, جیسے آپ نے کہا بیگیج بھی ہے ان کا, اور بائیڈن صاحب نے پہلے بائیڈن لوگر بل تھا جو بعد میں پھر ظاہر ہے کیری لوگر بل ہو گیا, نہیں پہلے جب انیشلی ڈرافٹ ہوا تھا تو اٹ واز اے بائیڈن لوگر بل, تو وہ اس پہ پاکستان میں خاصا ہنگامہ بھی ہوا ہم نے دیکھا. تو جو بائیڈن کو انڈرسٹینڈنگ تو ہے بہت اچھی طریقے سے پاکستان کے بارے میں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہاں ایک تاثر یہ ہے کہ اب کوئی بھی آ جائے پاکستان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کو. I think more or less that is correct. I think تھوڑے مارجنس پہ ریلیشنشپ چینج ہوگی, اور اس میں پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان آلسو گوز ان ٹو دس ود این اوپن مائنڈ. سو جو مارجنس پہ ریلیشنشپ چینج ہوگی وہ یہ کہ جو بائیڈن when he comes into power, he's going to be focused domestically because COVID ہے, بہت politically divided country ہے, there is a lot to focus on domestically. Foreign policy میں بھی بہت چیزیں ہیں کرنے والی, امریکہ کی alliances rebuild کرنی ہے, امریکہ کے foes کے ساتھ جو relationship ہے, رشیا, نارتھ کوریا, even to an extent چائنا, وہ تھوڑی چینج ری بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. مدیہ یہاں سوری ایک چھوٹی سی وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی کیا ہوگی. مدیحہ افضل ہیں, بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ فیلو ہمارے ساتھ. مدیحہ, انڈیا میں ایک آج کل جملہ بہت سنا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے انڈیا کے لیے تو بہت اچھی ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ مودی کے لیے بھی اچھی ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کنٹینیو کرے گی انڈیا کے ساتھ جو ایک بہت پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ امریکہ کی ریلیشن شپ اسٹریٹجک اکنامک چلتی آ رہی ہے. ابھی بھی ایک ڈیفینس پیکٹ سائن ہوا ہے, اٹ ول کنٹینیو اٹ. لیکن ہیومن رائٹس پہ ڈیفینیٹلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے زیادہ ہولڈ ٹو اکاؤنٹ کرے گی. تو کشمیر پہ ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ, لیکن ایک اسٹیٹمنٹ سرٹنلی کالنگ اٹینشن ٹو دا ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کشمیر بائیڈن ہیرس ایڈمنسٹریشن سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ مور براڈلی انڈیا کے ساتھ جو ٹریجیکٹری ہے اپورڈ ٹائز کی وہ چلتی جائے گی. اچھا, مڈل ایسٹ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ فلسطین اسرائیل کا جو ایشو ہے, یا ایران کے ساتھ جو سمجھوتا ہے, یا گلف میں جو UAE اور سعودی عرب کا انفلوئنس ہے, یا یمن کی وار ہے؟ کاسمیٹکس چینجز ہوں گی یا کوئی ڈراسٹک چینج بھی آ سکتی ہے نئی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی میں؟ آئی تھنک ایران اور سعودی عربیہ میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. سو سعودی عربیہ کے ساتھ ان پرٹیکولر جو بہت کلوز ٹائز رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے MBS کے ساتھ, وہ وی کین ایکسپیکٹ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ڈیفینیٹلی ایک اسٹرانگر اسٹینس لے گی اگینسٹ MBS. جمال خشوگی کی کلنگ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. سو دیٹس سعودی عربیہ. ایران کے ساتھ وی کین ایکسپیکٹ, ایون دو ٹرمپ یہ جو ابھی 2 months ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں, ہی از گوئنگ ٹو بی very very tough on Iran for the next 2 months. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ کے ایک ریوائزڈ ورژن آف دا JCPOA میں کر سکتے ہیں. سو ایران کے ساتھ ڈیفینیٹلی ریلیشن شپ اوباما ایڈمنسٹریشن نے جو کام کیا تھا اس پہ بلڈ اپون کرے گا. اچھا, جو پاکستان کے حوالے سے ہے, پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز اور جو باقی قدغنیں لگائی گئی ہیں میڈیا پر, دوسری جس کے بارے میں ڈیموکریٹس خاصے جو ہے بات کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کچھ پریشر آئے گا پاکستان پہ؟ مے بی ناٹ بہت زیادہ, لیکن آئی وڈ سرٹنلی اسیوم کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے زیادہ آئے گا. سو آئی تھنک ون آف دا تھنگس جو بہت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ورینگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنس پہ کمپلیٹلی سائلنٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ.
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن رہی ہے. اینڈ سو وی کین ایکسپیکٹ کہ ایک بائیڈن ایڈمنسٹریشن آبویسلی اس ایشو پہ زیادہ وائس کرے گی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی ان کے اسٹریٹجک مووز کو ڈیفائن کرے گا. سو فار انسٹنس اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن افغانستان پہ افغان پیس ڈیل کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے, اٹ ول اسٹل کنٹینیو ٹو ڈو سو. اٹ مائٹ میک اے اسٹیٹمنٹ اور ٹو on human rights. اچھا, اس بات کا کتنا امکان ہے امریکن ہسٹری میں پہلی بار کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ اوتھ سیرامنی میں غیر حاضر ہو 20 جنوری کو؟ کبھی نہیں ہوا یہ. And with Trump anything is possible because Trump ایک once in a lifetime hopefully امریکہ کے لیے president ہے, just unprecedented in terms of norm shattering and being unorthodox. اور یہ واشنگٹن کے لیے کافی shocking, even جیسے آج not wanting to give over transition funds to the Biden administration, not to the incoming Biden administration, not conceding. This is all very unorthodox. So there is a possibility that Trump doesn't attend the inauguration. I would hope that he comes around to it, because if he wants کہ اپنی ایک پولیٹیکل فارچونز کو آگے دیکھیں, اگر وہ 2024 میں پھر سے الیکشن کے لیے رن کرنا چاہتا ہے, سو ہی پرابیبلی ول ایٹ دیٹ پوائنٹ ٹرائی ٹو پروٹیکٹ ہز لیگیسی. اچھا, ہمارا مختصر سا وقت ہے, یہ بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹروپس ودرال کے لیے ٹرمپ صاحب بہت زیادہ کین ہیں, وہ اب ڈیفر ہوگی افغانستان سے؟ بائیڈن نے بہت کلیئر کیا کہ ہی آلسو وانٹس اے یو ایس ودرال, لیکن ہی سیز ریسپانسبل یو ایس ودرال. آئی وڈ سے کہ ٹرمپ وانٹس اے ریکلیس یو ایس ودرال, اینڈ سو بائیڈن جو ہے ہی ول ٹیک کیئر ٹو انشور کہ کنڈیشنز یو ایس طالبان ڈیل کی میٹ ہو رہی ہیں. فار انسٹنس طالبان القاعدہ کے ساتھ ایکچولی ٹائز بریک کر رہا ہے. سو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ول ڈیفینیٹلی بی ہارڈر آن دا طالبان دین دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز بین, وچ ہیز گیون اٹ sort of get out of jail free card. لیکن I would still think کہ ایک responsible, maybe slightly slower US withdrawal ہوگی جیسے پہلے ہی پلان تھی. تھینک یو سو مچ مدیحہ, بہت ہوئی آپ سے بات کر کے, آپ کا انالیسس سن کے. آج اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.